अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डेली चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहेंगे। पिछले 8 घंटे की आम तरीन खबरों के साथ एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर। आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अच्छा जी, मैंने पिछले व्लॉग में आपको ये बात बताई थी कि जनाब ये जो टेम्परेचर है जंग का, ये एकदम ऊपर की तरफ चला गया है, क्योंकि और कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं जो इंडिकेट करते हैं कि ये जंग फ़िलहाल ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। कुछ लोगों का ये ख्याल था कि शायद ईद के ऊपर जो है वो चीज़ें कुछ कूल डाउन होंगी, चीज़ें कुछ बेहतर होंगी, लेकिन फ़िलहाल ऐसे कोई आसार नज़र नहीं आ रहे। और मेरे ख्याल में आज जब इंटरनेशनल मार्केट्स जो हैं वो दोबारा खुलना शुरू होंगी तो फिर क्लियर हो जाएगा कि ऑयल जो है वो किस तरह रिएक्ट करता है इसके ऊपर, कि क्या एक्चुअली जो हालिया वाक़यात हुए हैं या डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो बयानात आए हैं उसमें उसको मार्केट्स जो हैं वो किस तरह रिएक्ट करती हैं। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो एक धमकी भी दी है और मेरी नज़र में अगले 48 घंटे जो हैं वो बड़े अहम हैं, जैसा कि मैंने थंबनेल के ऊपर भी बात की। तो अभी थोड़ी देर में इसकी डिटेल्स भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि एक्चुअली ये बात क्यों सामने आ रही है कि अगले 48 घंटे जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले आपको चंद वीडियोस दिखाना चाहेंगे जो हमारी टीम ने कलेक्ट की हैं पिछले 8 घंटे के अंदर। मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोस हैं, उसमें से कुछ चीज़ों को फैक्ट चेक भी करेंगे। तो आप एंड तक जो है आपने इस वीडियो को देखना है और उसके बाद जब ये वीडियोस मैं दिखा दूंगा तो उसके बाद खबरें जो हैं वो हम आपके साथ शेयर करना शुरू करेंगे। सबसे पहली वीडियो जो है ये बेसिकली पासदारान इंक़लाब की जानिब से जो है वो जारी की गई है। ये ड्रोन्स की फुटेज है जो बेसिकली इस्तेमाल किया जा रहा है इस वक्त ईरान की जानिब से, और ये ड्रोन्स जो हैं वो किस तरह शूट किए जाते हैं और किस तरह उनको हवा में जो है वो लॉन्च किया जाता है, ये उसकी फुटेज जो है उन्होंने रिलीज़ की है। और इसको आप देखिएगा तो मतलब एक रॉकेट की तरह जो है वो बेसिकली उनको लॉन्च किया जाता है और ये प्रिंस सुल्तान एयरबेस की जानिब जो है वो ये ड्रोन्स भेजे जाते हैं। और साथ ही साथ इजराइल की जानिब भी जो है ये इन ड्रोन्स को ईरान की जानिब से फायर किया जा रहा है। तो ये उनकी जानिब से ये वीडियो जो है वो रिलीज़ की गई है। इसके अलावा ये एक वीडियो जनाब इजराइल से आई है, तल अबीब से, जहाँ पे बेसिकली एक वहाँ पे एक जो है वो ब्रिज बना हुआ था और उस ब्रिज में ये धमाका होता है, ये देखिएगा, और उसकी वजह से लोग जो है वो काफ़ी परेशान होते हैं। अब आम तौर पे मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि वॉर के अंदर जो है वो ब्रिजेस को आम तौर पे कहा जाता है कि उनको हिट नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन जिस तरह हर वॉर में होता है कि जनाब तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस को जो है भुला दिया जाता है, यहाँ पे भी जो है वो यही सूरत हाल है। यहाँ पे इजराइल के अंदर जहाँ पे एक जो है वो निशाना बनाया गया, वहीं पे भी थोड़ी देर में ईरान की फुटेज में मैं आपको दिखाऊंगा कि वहाँ पे भी जो है एक ब्रिज को निशाना बनाया गया। ये एक वीडियो फुटेज जो है अराद इजराइल की ये फुटेज है और ये एक घर के अंदर जो है वो सीसीटीवी फुटेज जो है उसकी बनी हुई है। और ये जब धमाका होता है तो आप देखिए कि कितनी वेलोसिटी के साथ जो है वो दरवाज़ा टूटता है और उसके बाद घर वाले जो है वो किस हद तक परेशान होते हैं। उनके वहाँ पे पेट्स वगैरह भी हैं, वो भी इस धमाके के नीचे में काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। ये सिर्फ एक छोटा सा सिर्फ एक मंजर है आपको दिखाने के लिए कि जब जंग शुरू होती है और जब बमबारी होती है तो जो आम शहरी होते हैं उनके ऊपर इसके क्या असरात होते हैं। इसके अलावा ये एक वीडियो फुटेज जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग इस वजह से है, ये इजराइल की वीडियो फुटेज है और इसके अंदर सिर्फ चंद सेकंड से जो है वो एक शख्स उसकी ज़िंदगी किस तरह बचती है कि आप देखिए वो मोटरसाइकिल पे सवार है, वो वहाँ से गुजरता है और एग्जैक्टली जिस जगह से वो गुजरता है वहीं पे जाके ये धमाका होता है। और सिर्फ चंद सेकंड, मेरे ख्याल में शायद 2 सेकंड, शायद 1 या 2 सेकंड का सिर्फ फ़र्क होगा कि उसकी बाइक वहाँ से गुजरती है और एग्जैक्टली उसी पॉइंट के ऊपर जो है वहाँ पे एक मिसाइल या उसका मिसाइल का टुकड़ा जो है वो आके गिरता है। और अगर वो 1 सेकंड पीछे होता तो शायद उसकी जान चली जाती अगर वहाँ पे ये धमाका होता तो। इसके अलावा ये एक फुटेज जो है ये भी इजराइल से आई है और ये बेसिकली इंटरसेप्टर है, एक इजराइल का इंटरसेप्टर जो बेसिकली ईरानी मिसाइल जो वहाँ पे आ रहा था उसको जाके फ़िज़ा के अंदर जब वो इंटरसेप्ट करता है तो वहाँ पे फ़िज़ा के अंदर जो है वो कितना बड़ा धमाका होता है, इससे आपको आइडिया हो सकता है कि बिल्कुल ये देखिएगा, ये बेसिकली वहाँ की ये फुटेज है कि आसमान के अंदर जो है वो रोशनियों का एक पूरा एक गोला जो है वहाँ पे बन जाता है और ये बेसिकली इंटरसेप्टर जब आने वाले एक मिसाइल को हिट करता है तो ये इस तरह के मनाजिर जो हैं वो देखने को मिलते हैं। इसके अलावा चंद तस्वीर जो हैं वो जारी की गई हैं और इसमें ये जो फर्स्ट सेटेलाइट इमेजेस हैं ये बताया गया है कि अमेरिकी यूएस जो ऑयल रिसोर्सेज हैं ये उसकी फुटेज है और ये बताया जा रहा है कि जनाब क्लेम ये किया जा रहा है फारस न्यूज़ एजेंसी की जानिब से, जो कि बेसिकली एक ईरानी न्यूज़ एजेंसी है, कि अल तन्यूरा रिफाइनरी जो सऊदी अरब के अंदर वाक़ है ये जनाब उसकी सप्लाई जो है वो यहाँ से जाती है। अमेरिकन आर्मी की सप्लाई जो है वो इस ही जगह से जाती है। और इसके अलावा साथ ही साथ ये यांबू रिफाइनरी जो कि सऊदी अरब के अंदर वाक़ है, ये उसकी तस्वीर दिखाई गई हैं कि ईरान की जानिब से जो हमले किए गए हैं तो इन जगहों के ऊपर जो है वो किस तरह नुकसान पहुंचा है। इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि यूएस आर्मी फ्यूल रिजर्व डिपो एट
رویس ریفائنری ان متحدہ عرب امارات یو اے کے اندر بھی جو مختلف ریفائنریز ہیں اس کی بھی یہ فوٹیج جو ہے وہ بنی ہوئی ہے. فجیرہ کی بھی جو ہے وہ فوٹیج اس کے اندر دیکھی فجیرہ کی فوٹیج بھی جو ہے وہ دیکھی جا سکتی ہے. وہاں پہ پمپنگ سیکشن کو جو ہے جو ہٹ کیا گیا ہے یہ اس کی تصویر بھی جو ہے وہ جاری کی گئی ہے. یہ مختلف تصویریں ہیں جو ایران کی جانب سے جو ہے وہ جاری کی گئی ہیں. اس کے علاوہ ایک اور یہ ویڈیو جو ہے وہ سامنے آئی ہے. اب اس میں مطلب میں صرف آپ کو جو دکھانا چاہوں گا کہ پروپیگنڈا جو ہے وہ کس طرح ہوتا ہے، اس کو فیکٹ چیک کرنا بہت ضروری ہے. یہ ایک اینگل سے یہ تصویر آئی، ویڈیو آئی، اور اس میں بتایا گیا کہ جناب کویت کے اندر جو ہے وہ امریکہ کا ایک اور F-15 جو ہے وہ گرایا گیا. اور ایکچولی میں مختلف چینلز کے اوپر دیکھ رہا تھا، اس کے اوپر بھی یہ خبر جو ہے چلا دی گئی کہ جناب F-15 جو ہے وہ کویت کے اندر ایک اور F-15 گر گیا ہے. لیکن ایکچولی جب اس کو چیک کیا گیا اس فوٹیج کو، اس کا بیک گراؤنڈ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا ہو، جب اس کو چیک کیا گیا تو بیسکلی 2 مارچ کے آس پاس وہ جو 3 F-15 گرے تھے کویت کے اندر، امریکن F-15 گرے تھے، یہ اسی کی بیسکلی ایک تصویر ہے لیکن ایک ڈفرینٹ اینگل سے ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ ہوا میں جو ہے وہ گول گول گھومتا ہوا وہ F-15 جو ہے وہ نیچے آ کے گرتا ہے. تو یہ کوئی نیا F-15 نہیں گرا ہے، یہ بیسکلی وہی پرانی فوٹیج ہے لیکن ایک اور کسی اور نے جو ہے اس اینگل سے بنائی ہوئی تھی. یہ بیسکلی اس کی فوٹیج ہے. اگر آپ کہیں پہ دیکھیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ بیسکلی اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. اس کے علاوہ ایک یہ فوٹیج بھی سامنے آئی ہے. یہ بیسکلی 2 کلیم یہ کیا جاتا ہے، اب ذرا یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. کلیم یہ کیا گیا کہ جناب یہ 2 صحافی ہیں، ایرانی صحافی ہیں، اور یہ جاتے ہیں آبنائے ہرمز میں، اسٹریٹ آف ہرمز میں وہاں پہ جاتے ہیں اور وہاں پہ وہ جا کے دکھاتے ہیں کہ جناب یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے وہ ایک کشتی کھڑی ہوئی ہے، ٹینکر جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے، ایک بحری جہاز وہاں پہ کھڑا ہوا ہے اور وہ بیسکلی وہاں پہ رکتا ہے، اپنے انجن بند کرتا ہے اور اس کے بعد لاؤڈ سپیکر کے اوپر جو ہے وہ ایرانیوں کو کہتا ہے کہ جناب ہمیں پرمیشن دیں، ہم نے یہاں سے گزرنا ہے. اور اس کی پوری یہ 2 صحافی جو ہے ایکچولی اس کی پوری فوٹیج بناتے ہیں. لیکن جب ہم نے اس کو فیکٹ چیک کیا تو پتہ یہ لگا کہ بیسکلی یہ جہاز جو ہے یہ مارچ کے شروع سے ہی، جب سے جنگ شروع ہوئی ہے، یہ ایرانی ہی جہاز ہے اور یہ ایرانی جہاز یہیں پہ کھڑا ہوا ہے. اور بیسکلی ایرانی جہازوں کے لیے تو ایشو کوئی نہیں ہے، وہ جس طرح مرضی وہاں پہ موومنٹ کر سکتے ہیں. اصل ایشو تو ہے ویسٹرن جہازوں کے لیے کہ ان کو جانے کی اجازت ہی نہیں ہے. بیسکلی ان 2 جرنلسٹ کی جانب سے کلیم یہ کیا جا رہا تھا کہ جناب آبنائے ہرمز جو ہے وہ کھلا ہوا ہے اور سب آ جا سکتے ہیں، صرف امریکن اور اسرائیلی ٹینکرز جو ہے وہ ان کو روکا جا رہا ہے. تو حقیقت میں ایسا نہیں ہے. پراپرلی جو پرمیشن لی جاتی ہے پاسداران انقلاب کی جانب کی طرف سے، ان سے جب پرمیشن ملتی ہے تو صرف تبھی ٹینکرز جو ہے موو کر سکتے ہیں. کوئی اتنا فریلی نہیں ہے کہ آپ وہاں پہ آئے اور آپ نے لاؤڈ سپیکر پہ اجازت مانگ لی تو آپ کو جانے دیں گے. دس از ناٹ رائٹ. اصل حقیقت جو ہے وہ یہ ہے جب ہم نے اس کو فیکٹ چیک کیا. لیکن آبویسلی یہ جو دونوں صحافی ہیں ان کا تعلق ایرانی اسٹیٹ ٹیلی ویژن سے ہے اور وہ کھڑے ہو کے یہاں پہ ویڈیو بنا کے یہی کلیم کر رہے تھے کہ جناب کوئی روک ٹوک نہیں، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، آرام سے یہ جو ہے وہ سب کچھ یہاں پہ کھلا ہوا ہے. اس کے بعد یہ فوٹیج جو ہے یہ تہران کی یہ فوٹیج ہے اور اسرائیل کی جو بمباری ہے، جس حد تک تہران کے اوپر بمباری ہو رہی ہے، یہ اس کی فوٹیج ہے جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. اور اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مشرقی تہران میں رہائشی عمارتوں پر براہ راست بڑے پیمانے پر جو بم گرائے گئے ہیں اس کی وجہ سے پورے کے پورے بلاکس اڑ گئے ہیں، پورے کے پورے نیبرہڈ جو ہیں وہ اڑ گئے ہیں. صرف کوئی ایک گھر نہیں بلکہ مطلب 20 مکانات اور 20 بلڈنگز جو ہیں وہ ایک ساتھ ان کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے. اور کتنے لوگوں کی رہائش ہوگی ان جگہوں کے اوپر، اور ان کو جو ہے وہ اسرائیل کی جانب سے اس طرح ٹارگٹ کیا گیا. یہ فوٹیج جو ہے یہ بھی سامنے آئی ہے. اس کے علاوہ جہاں پہ میں نے شروع کے اندر بات کی تھی کہ جناب تل ابیب میں جس طرح ہم نے دیکھا کہ ایک برج کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے، تو وہیں پہ ایران کے اندر جو ہے وہ اسرائیلی جو ایئر اسٹرائکس ہیں اس کے نتیجے میں قاسمیہ برج ہے، یہ دیکھیے گا لتانی ریور کے اوپر، یہ لبنان میں ہے. لبنان کے اندر بیسکلی وہاں پہ اسرائیلی جو حملہ آور ہوتے ہیں، جو حملہ کیا جاتا ہے، اس کے نتیجے میں ایک برج کو جو ہے اڑا دیا جاتا ہے. اور یہ ایک دریا کے اوپر بنا ہوا برج ہے، یعنی وہ کافی بڑا برج ہوگا، اہم برج ہوگا، اور اس کو جو ہے دھماکے سے اڑا دیا جاتا ہے. جس طرح میں نے شروع میں بات کی تھی کہ ہمیشہ جنگ کے اندر جو اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ برجز کو، ایمبولینسز کو، ہاسپٹلز کو، تعلیمی مراکز کو، ڈیمز کو، آئل ریفائنریز کو، آئل ٹینکرز کو ہٹ نہیں کیا جانا چاہیے کیونکہ ان کو سویلین انسٹالیشنز کے طور پہ کنسیڈر کیا جاتا ہے. لیکن یہاں پہ جو ہے وہ کوئی اس بات کا جو ہے وہ خیال نہیں رکھا جا رہا. اور اس کے بعد آخر میں جو ہے یہ ایک اور فوٹیج آپ کو دکھانا چاہیں گے. حزب اللہ کی جانب سے جو ہے وہ بیسکلی یہ فوٹیج جاری کی گئی ہے. اسرائیلی ہرمس ڈرون لبنان کے اوپر جو ہے وہ جاری تھا. لوگوں کے چہرے جو ہے وہ سینسر کیے گئے ہیں، لیکن ایک راکٹ لانچر کے ذریعے جو ہے وہ کس طرح اس کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، لاک کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس اسرائیلی ڈرون کو جو ہے وہ یوں نشانہ بنایا جاتا ہے. اور جب یہ فائر ہوتا ہے تو جا کے یہ سیدھا جا کے جو ہے اس اسرائیلی ڈرون کو جا کے، جو کہ لبنان کے اوپر جو ہے وہ فلائی کر رہا تھا، یہ اس کو جا کے وہاں پہ ٹارگٹ کرتا ہے اور اس کو جا کے ہٹ کرتا ہے. تو یہ اس کی فوٹیج جو ہے وہ ریلیز کی گئی ہے.
اور کس طرح وہ دھماکے سے جو ہے وہ اس کو اڑا دیتا ہے. تو یہ مختلف قسم کی فوٹیجز جو آئی ہیں پچھلے 8-9 گھنٹوں میں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے تھے. خبروں کی طرف اب چلتے ہیں. قطر کی وزارت دفاع نے تصدیق کی ہے کہ ان کا ایک قطری ہیلی کاپٹر تکنیکی خرابی کے باعث جو ہے سمندر میں گر کے تباہ ہو گیا. یہ حادثہ اتوار کے روز معمول کی ڈیوٹی کے دوران پیش آیا جب ہیلی کاپٹر ملک کی سمندری حدود میں پرواز کر رہا تھا. حادثے میں 6 افراد ہلاک ہوئے جن میں 3 قطری فوجی بھی شامل ہیں. دوسری جانب ترک وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ قطر میں گرنے والے ہیلی کاپٹر حادثے میں ایک ترک فوجی اور 2 تکنیکی پرسنل بھی جو ہے وہ اس کے اندر شامل تھے. حکام کا کہنا ہے کہ ابتدائی اطلاعات کے مطابق حادثہ تکنیکی خرابی کا نتیجہ اور فی الحال کسی دشمنی کی جانب سے کارروائی کے کوئی شواہد نہیں ملے ہیں کہ جیسے کوئی اینیمی ہٹ ہوا ہو. یہ بیسکلی ایک ٹیکنیکل فالٹ تھا جس کی وجہ سے بیسکلی سب کچھ ہوا ہے. دوسری جانب جو میں شروع میں نے آپ سے بات کی تھی 48 گھنٹے اگلے 48 گھنٹے کیوں امپورٹنٹ ہے, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب یہ کہا جا رہا ہے, ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ جناب 48 گھنٹے کی میں ڈیڈ لائن دے رہا ہوں ایران کو. 48 گھنٹے کے اندر اگر یہاں پہ جو آبنۂ ہرمز ہے اگر ایران نے اسے نہ کھولا تو پھر اس کے بعد ان کے تمام انفراسٹرکچرز کو ہم ہٹ کرنا شروع کر دیں گے, جس میں بجلی بھی شامل ہے, بجلی کے پاور سٹیشنز بھی جو ہیں وہ شامل ہیں. اگلے 48 گھنٹے کے بعد اب تک کی جو اطلاعات ہیں اگر یہ چیزیں ریزالو نہ ہوئیں تو یہ جنگ جو ہے یہ اور بھی زیادہ شدت اختیار کر جائے گی اور بھی زیادہ ایکسٹریم کے اوپر چلی جائے گی. اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر بجلی بنانے والے جو ایریاز ہیں اگر وہ بند ہو گئے تو پھر کیا ہوگا. اگلے 48 گھنٹے جو ہیں وہ اس جنگ کے اندر اب بہت امپورٹنٹ ہے. دعا کیجئے کہ کسی طرح چیزیں جو ہیں وہ ریزالو ہو سکیں. اس کے علاوہ نیٹو کے سیکرٹری جنرل مارک روٹے نے سی بی ایس نیوز کو انٹرویو میں کہا ہے کہ جی وہ اسرائیل کے اس دعوے کی تصدیق نہیں کر سکتے کہ ڈیاگو گارشیا پر داغے گئے میزائل ایرانی بین البر اعظمی بیلسٹک میزائل تھے. تو ایران آلریڈی اس بات کی تردید کر چکا ہے. اب نیٹو کے سیکرٹری جنرل بھی جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو کنفرم نہیں کر سکتے کہ یہ جو ایک امریکن بیس تھی ڈیاگو گارشیا کے اندر وہ بیسکلی ایرانی میزائل آ کے ہٹ کیا. اب اگر ایرانی میزائل نے ہٹ کیے تو پھر کہاں کے میزائل تھے؟ سب سے امپورٹنٹ کویشچن تو یہ ہے نا کہ یہ میزائل آئے کہاں سے ہیں, جو کہ اپیرنٹلی ایران کے بارے میں تو کہا جاتا تھا ان کے پاس 4000 کلومیٹر دور تک فائر کرنے والے میزائل موجود ہی نہیں ہیں. تو پھر یہ میزائل آئے کہاں سے, اور اگر امریکن کسی بیس کے اوپر ہٹ ہوئے تو کس نے کیے ہیں, وجہ کیا تھی آخر اس کی؟ بہت سے سوال ہیں جن کے ابھی تک جواب جو ہے وہ سامنے نہیں آئے. اس کے علاوہ امریکی سینیٹر لنسے گراہم نے فاکس نیوز کے اوپر ایک انٹرویو دیا ہے اور وہ کہتے ہیں جی ہمیں ایران کے ساتھ مذاکرات کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں انہیں ایک باکس میں رکھنے کی ضرورت ہے. انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ پر زور دیا کہ وہ ایران کے تیل برآمد کرنے والے مرکزی ٹرمینل پر قبضہ کر کے جنگ کو بڑھا دیں, یہ دلیل دیتے ہوئے کہ جزیرہ خارق کو کنٹرول کرنے سے ایران کی تیل کی آمدنی کا تقریباً 90% کٹ جائے گا اور جنگ ختم ہو جائے گی. ایران کے جزیرہ خارق پر حملہ کرنے کے حوالے سے سینیٹر گراہم نے کہا کہ ہم نے آئیوو جیما کیا, ہم یہ کر سکتے ہیں, یعنی کہ دوسرے جنگ عظیم میں جو اس کے جاپان کا جو جزیرہ تھا آئیوو جیما, اس کی جنگ میں تقریباً 6900 امریکی فوجی جو ہے وہ مارے گئے تھے صرف اس جزیرے پہ قبضہ کرنے کی خاطر. تو اس کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم یہ کر تو سکتے ہیں لیکن ظاہری بات ہے اس کا جانی نقصان بہت ہوگا, لیکن اس سے یہ ہے ایران کے ساتھ جنگ جو ہے پھر ختم ہو جائے گی اگر ہم نے جزیرے پہ قبضہ کر لیا تو. اس کے علاوہ ایرانی صدر کا جو ہے وہ مسعود پزشکیان ان کا ایک ٹویٹ آیا ہے. انہوں نے کہا the illusion of erasing Iran from the map shows desperation against the will of a history-making nation. Threats and terror only strengthen our unity. The Strait of Hormuz is open to all except those who violate our soil. We firmly confront delirious threats on the battlefield. انہوں نے کہا جو یہ سوچتا ہے کہ وہ ایران کا نقشہ جو ہے وہ بدل دے گا یا ایران کو اس دنیا کے نقشے سے مٹا دے گا, تو اس سے صرف اور صرف ایک تو ہم لوگ اور بھی زیادہ مضبوط ہوتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ جو آبنۂ ہرمز ہے وہ سب کے لیے کھلی ہوئی ہے سوائے ہمارے دشمنوں کے, جو ہمارے اوپر حملے کرتے ہیں سوائے ان کے, باقی سب کے لیے جو ہے یہ آبنۂ ہرمز کھلی ہوئی ہے. اس کے علاوہ خاتم النبیہ سینٹرل ہیڈ کوارٹرز کے ترجمان لیفٹیننٹ کرنل ابراہیم ذوالفقاری نے واضح کیا ہے کہ اگر ٹرمپ نے پاور پلانٹس کے اوپر بمباری کی تو سنگین نتائج ہوں گے. جو تھوڑی دیر پہلے میں آپ سے کہہ رہا تھا نا 48 گھنٹے کی ڈیڈ لائن دی ہوئی, تو اس کے اوپر جو ہے یہ ایک لیفٹیننٹ کرنل کا جو ترجمان ہے ان کا بیان آیا ہے. انہوں نے کہا آبنۂ ہرمز اس وقت تک مکمل طور پر بند رہے گا جب تک پاور پلانٹس دوبارہ نہیں بن جاتے. اسرائیل کی تمام توانائی کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنایا جائے گا. امریکی اڈے والے خطے کے ممالک کے پاور پلانٹس جائز اہداف بن جائیں گے, یعنی دیگر خلیجی ممالک کے بھی جو پاور سٹیشنز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں جناب پھر ہم ان کو بھی ہٹ کریں گے. اگر ہمارے پاور سٹیشنز کو ہٹ کیا گیا تو ہم آپ کے پاور سٹیشنز کو بھی ہٹ کریں گے. دوسری جانب ایرانی اسپیکر محمد باقر قلیباف کا ٹویٹ ایک سامنے آیا ہے.
ایرانی اسپیکر آف دا اسمبلی، انہوں نے کہا ہے جی فوجی اڈوں کے ساتھ ساتھ وہ مالیاتی ادارے جو امریکی فوجی بجٹ کی مالی معاونت کرتے ہیں جائز اہداف ہیں۔ امریکی ٹریجری بانڈ ایرانیوں کے خون میں رگے ہوئے ہیں، انہیں خریدنے کا مطلب اپنے ہیڈ کوارٹر اور اثاثوں پر حملے خریدنے جیسا ہے۔ وی مانیٹر یور پورٹ فولیوز، دس از یور فائنل نوٹس۔ انہوں نے کہا کہ جناب کوئی بھی ایسے مالیاتی ادارے جو امریکن اکانومی کو ہیلپ کرتے ہیں یا ان کو سپورٹ کرتے ہیں تو ہم جو ہے وہ، اور ان کے فوجی بجٹ کے اندر خاص طور پہ ان کو ہیلپ کرتے ہیں یا ان کی انویسٹمنٹس ہیں ان کے اندر، تو ہم ان کو بھی ہٹ کریں گے، آپ بھی ہمارے جائز ہدف کے اندر جو ہے وہ شامل ہیں۔ اب دیکھتے ہیں اس کے اوپر امریکن اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ کس طرح آگے سے ریئیکٹ کرتی ہے۔ اس کے علاوہ وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق جناب مشرق وسطیٰ میں جاری تنازع کے درمیان ابتدائی حملوں کے دوران دبئی انٹرنیشنل پر زمین پر 2 کمرشل طیارے، ایک ایمریٹس کا A380 اور ایک سعودی ایئر لائنس کا A321، اس کو نقصان پہنچا ہے۔ یہ 2 پیسنجر پلینز ہیں جس کے بارے میں کلیم کیا جا رہا ہے، کلیش رپورٹ کے اوپر یہ آیا کہ وال اسٹریٹ جرنل جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان 2 پیسنجر پلیٹس کو بھی جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایران جنگ میں امریکی لاگت کا تخمینہ جناب اب $27 ارب تک بڑھ گیا ہے۔ یہ جو میں بار بار اکثر اوقات کئی دنوں کے بعد میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ جناب یہ بل کتنا بڑھتا جا رہا ہے، تو $27 ارب تک اس کا تخمینہ جو ہے وہ لگ چکا ہے۔ موجودہ تخمینے کی شرح جو ہے ایک دن میں $1 بلین ہے، روز کا $1 ارب جو ہے وہ لگ رہا ہے، ایک گھنٹے میں $41.7 ملین لگ رہے ہیں، اور ایک سیکنڈ میں $11,500 خرچہ جو ہے، ہر سیکنڈ کے اندر $11,500 کا خرچہ جو ہے وہ آ رہا ہے۔ پینٹاگون بریفنگ کی بنیاد پر پہلے 6 دنوں میں $11.3 بلین اور اس کے بعد روزانہ کی بنیاد پر $1 بلین جو ہے وہ لگا ہے، اور تنازع کا دورانیہ جو ہے اب 21 دن کا آلریڈی ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ امریکی جریدے بلومبرگ کے مطابق جنگوں کے باعث عالمی دفاعی اخراجات میں غیر معمولی اضافے سے $28 ارب سے زائد کی نئی دولت جو ہے وہ پیدا ہوئی ہے۔ بیسکلی ڈیفنس ریلیٹڈ ایکوپمنٹ یا ہتھیار بنانے والے جو کمپنیاں ہیں ان کے پیسوں کی ریل پیل جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے۔ ظاہری بات ہے جب بھی جنگ ہوتی ہے تو یہی دیکھا جاتا ہے کہ جناب ان کی چاندی ہو جاتی ہے۔ تو بلومبرگ کے مطابق دفاعی کمپنیوں میں بڑے سرمایہ کاری رکھنے والے 14 افراد اور خاندانوں کی دولت میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ دفاعی کمپنیوں کے بڑے شیئر ہولڈرز کی مجموعی دولت میں 3 ماہ سے کم عرصے میں $28 ارب کا اضافہ ہوا ہے۔ رپورٹ کے مطابق دولت میں اضافہ بنیادی طور پر دفاعی کمپنیوں کے شیئرز میں تیزی کے باعث ہوا۔ میزائل، ڈرون اور الیکٹرانک جنگی نظام تیار کرنے والی کمپنیوں کے حصص میں شیئرز میں نمایاں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ اسلحہ سازی کے بنیادی پرزہ جات بشمول فیوز بنانے والی کمپنیوں کو بھی اس تیزی کا فائدہ ملا ہے۔ ڈرون ٹیکنالوجی کا شعبہ تیزی سے ترقی کرتے ہوئے روایتی کمپنیوں کو چیلنج کر رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق حکومتیں تیزی سے اپنے افواج کو جدید بنانے اور اسلحہ بڑھانے کی دوڑ میں شامل ہو چکی ہیں۔ اسی رجحان نے دفاعی اسٹاک مارکیٹ میں غیر معمولی تیزی پیدا کی ہے۔ 2026 کے دوران عالمی دفاعی کمپنیوں کے انڈیکس میں 18% کا اضافہ ہوا ہے، جبکہ اس کے برعکس اسی عرصے میں S&P 500 انڈیکس میں صرف 3.2% کی کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ یہاں پہ کمی، ویسے اوور آل انڈیکس میں کمی ریکارڈ کی گئی ہے، دفاعی کمپنیاں جو کچھ بنا رہی ہیں اس کے اندر جو ہے وہ 18% کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ بلومبرگ کے مطابق امریکہ نے ایران کے خلاف جنگ کے ابتدائی 6 دنوں میں ہی $11.3 ارب خرچ کیے۔ پینٹاگون نے اس جنگ کو جاری رکھنے کے لیے مزید $200 ارب کی فنڈنگ کی درخواست بھی کر دی ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل کا دفاعی بجٹ بھی بڑھ کر $46 ارب تک پہنچ گیا ہے، جو 2023 کے مقابلے میں 120 گنا زیادہ ہے، 120% زیادہ ہے۔ یورپی یونین کے ممالک بھی دفاعی اخراجات میں تیزی سے اضافہ کر رہے ہیں۔ روس کے 2022 میں یوکرین پر حملے کے بعد یورپی ممالک نے دفاعی بجٹ میں 7% سے زائد کا اضافہ جو ہے وہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ سابق امریکی سیکرٹری دفاع اور CIA کے سابق ڈائریکٹر لیون پینیٹا بڑے مشہور شخصیت ہے، ان کا نام ماضی میں بہت دفعہ آیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی ایران کے ساتھ 3 ہفتوں سے جاری جنگ کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ آگے کنواں پیچھے کھائی والی صورتحال میں پھنس چکے ہیں۔ برطانوی اخبار سے گفتگو میں لیون پینیٹا نے ٹرمپ کی جنگی حکمت عملی پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ٹرمپ ٹھوس منصوبہ بندی کے بجائے خیالی سوچ پر انحصار کر رہے ہیں۔ ان کے مطابق ٹرمپ کو یہ گمان ہے کہ ان کے بیانات خود بخود حقیقت بن جائیں گے، جو ایک غیر سنجیدہ رویہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ آیت اللہ خامنئی کا قتل ایک بڑی غلطی ثابت ہوا، کیونکہ اس سے کسی عوامی بغاوت کے بجائے ایک زیادہ سخت موقف رکھنے والی قیادت سامنے آ گئی۔ لیون پینیٹا نے حیرت کا اظہار کیا کہ امریکی انتظامیہ نے ایران کی جانب سے آبنہ ہرمز بند کیے جانے کے امکان کے لیے پیشگی تیاری نہیں کی، حالانکہ یہ خطرہ ہمیشہ قومی سلامتی کے اجلاسوں میں زیر بحث رہتا تھا اور عالمی تیل بحران کا سبب بن سکتا تھا۔ ان کے مطابق ٹرمپ اس وقت ایسی صورتحال میں ہے جہاں ایران کے آبنہ ہرمز پر کنٹرول کے باعث جنگ بندی ممکن نہیں، اور امریکہ کے پاس اب صرف یہ راستہ رہ گیا ہے کہ وہ ایرانی ساحلی دفاعی نظام کو نشانہ بنائے اور تیل بردار جہازوں کو خود راستہ فراہم کرے، اگرچہ اس سے جنگ میں شدت اور جانی نقصان پیدا ہونے کا خدشہ بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ برطانوی سیاستدان اور براڈ کاسٹر جارج گالوے، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے۔ انہوں نے کہا جی ٹرمپ از ان دا مڈل آف اے نروس بریک ڈاؤن، وینس نوز اٹ، یعنی کہ جو وائس پریزیڈنٹ ہے، امریکی وائس پریزیڈنٹ، انہوں نے کہا ہی نوز اٹ، دا ملٹری نوز اٹ، دا کیبنٹ نوز اٹ، دا میڈیا نوز اٹ، دا پبلک نوز اٹ، ریموو ہم یو فولس، کہ جی انہوں نے کہا کہ سب کو پتہ ہے
کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے نا وہ اس کا نروس بریک ڈاؤن ہونے والا ہے, کیونکہ جس طرح اس نے یہ جنگ لڑی ہے. تو سب کو پتہ ہے, پبلک کو پتہ ہے, فوج کو پتہ ہے, ایون ان کے وائس پریزیڈنٹ کو بھی پتہ ہے. اس کو ہٹا دو بے وقوفو, ورنہ یہ اور نقصان جو ہے وہ کرتا رہے گا. تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس تھی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.